अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। हम सब मंगल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो तीसरा राउंड एक्सपेक्टेड था उसमें क्या होगा। इससे पहले इमरान खान ने अपनी पोजीशन मुज़ाकरात के हवाले से वाज़े कर दी है कि वो चाहते हैं कि मई के महीने में इलेक्शंस हों, बजट से पहले इलेक्शंस हों। लेकिन गवर्नमेंट का परवेज़ इलाही के घर के हवाले से होने वाली कार्रवाई के बारे में जो मौक़िफ़ है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। अगर आप निगरान गवर्नमेंट में वज़ीर आला की स्टेटमेंट देखें तो वो भी कहते हैं कि ये सही नहीं हुआ, मैं मदीना में हूँ, मैं वापस आके देखूंगा, इस कार्रवाई के हवाले से हम मज़ीद तहकीक करेंगे। इसहाक डार साहब कहते हैं कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है ये कैसे हुआ। तो अगर फेडरल में आइडिया नहीं है कि ये किस तरह से हुआ तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। कल भी मेरे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अहमद कैसर साहब मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, हम इसका साथ नहीं देते। और अगर हुकूमत के ही अरकान ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो फिर ये करवा कौन रहा है। किश्वर ज़हरा साहिबा में भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करी हैं जो हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में भी कहा है कि दोनों तरफ से कुछ ऐसे शरारती और ऐसे अनासर हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो। हम इस पर तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में अशतर साफ साहब मौजूद हैं, 2 दफ़ा अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं 2016 से 2018 तक, फिर 2022 से 2023 तक। हामिद खान साहब ज्वाइन करेंगे, पीटीआई के वकील हैं, पीटीआई की कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं। डॉन के एडिटोरियल में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग लाइंस आज छपी, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, फिर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि बट इंस्टेड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग मेच्योरिटी एंड ब्रिंगिंग सम सिविलिटी टू द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, द कोलिशन गवर्नमेंट हैज़ एम्बार्क्ड ऑन अ होलसेल विच हंट ऑफ द ऑपोजिशन विदाउट एन आयोटा ऑफ शेम, विदाउट एन आयोटा ऑफ शेम। ये मैं रिपीट कर रही हूँ। लास्ट मंथ इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह bluntly cast the tussle in existing terms. Now Imran Khan will be eliminated from the political arena or us. उनके कहने का मतलब ये था कि या तो इमरान खान है या हम है, आर या पार वाला नारा लगा रहे हैं। और ये इस एडिटोरियल में भी इस बात को स्ट्रेस किया गया कि ये मेचोरिटी नहीं है जो कि गवर्नमेंट दिखा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। केशव ज़हरा साहब, आपसे मैं शुरू कर रही हूँ। मैम, ये चल क्या रहा है? आपने तो बड़ी मायूसी का इजहार किया अपने रीसेंट इंटरव्यू में। बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पे, आप लोग कोशिश कुछ और करते हैं, हो कुछ और जाता है। कैसे फिर मुज़ाकरात कामयाब होंगे? नहीं, आप किस चीज से, मेरी किस बात से नाकामी महसूस किया आपने? आपने एक इंटरव्यू में कहा कि दोनों तरफ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो मुज़ाकरात को नाकाम करवाना चाहते हैं। जी हाँ, देखिए, मैं एक्चुअली ये वजाहत करना चाह रही थी कि बल्कि किसी मीडिया पे किसी ने पूछा भी था कि देखिए, एक माँ के पेट से 4 या 5 बच्चे पैदा होते हैं, हर एक की सोच में कुछ न कुछ, और ये तो बड़ी पार्टियां हैं। अच्छा, हुकूमत की पार्टी भी जो है, ये तो समझिए कि 4-5 पार्टियां मिलके एक हैं, और पीटीआई जरूर सिर्फ एक उस पे है। तो उनकी मुश्किल, हुकूमत की मुश्किल उनसे सिवा ये है कि हर एक को एग्री करना है और समझाना है। लेकिन मैं ये वजाहत कर दूं कि इस मुज़ाकराती कमेटी में जो लोग बैठे हैं, पीटीआई की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, ये तमाम लोग हैं जो उस संजीदा सूरत हाल को महसूस कर रहे हैं और अपने अपने लीडर से डिस्कस करके बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसमें खुशाइन बात मुझे ये लगती है कि देखिए, वो लड़ाई जो गली कूचों में 1 साल से हो रही है, जिससे पूरा मुल्क डिस्टर्ब है, अवाम डिस्टर्ब है, पाकिस्तान की साख खराब हो रही है, उसको ठीक करने के लिए हमें मस्बत सोच की तरफ आना पड़ेगा। और ये लोग, जिस दोनों पार्टियों ने अपने अपने वो लोग मुंतखब किए हैं कि जो संजीदगी से इस मौजू को देख रहे हैं। और आप ये देखिए कि पहली मीटिंग भी इस तरह से कामयाब हुई कि दोनों ने अपने अपने प्रपोजल्स रखे और ये तय हुआ कि हम सोच के, अगले दिन मीटिंग हो गई हमारी और वो अपनी पार्टियों से डिस्कस करके आए वापस, यानी 2 कदम आगे बढ़े। तो मेरे हिसाब से खुशाइन बात है। दूसरे ये भी खुशाइंद है कि ये मसला गली कूचों से सिमट के उस पे सियासी प्लेटफॉर्म पे आया है। लेकिन केशव साहबा, जो जुमे की रात को 2 बजे तक होता रहा, वो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं? सुनिए तो सही, मेरी गुजारिश सुनिए। सेकंड मीटिंग जब हुई है तो जिस वक्त पीटीआई के लोग आए तो वो परेशान थे और बड़ी सही थी उनकी परेशानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो अदालत थी, उस दिन भी कोई 30-35 के करीब पीटीआई के लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो उनके आने के बाद हुकूमत के नुमाइंदों ने फौरी तौर पे ये फैसला किया कि बातचीत बाद में शुरू करेंगे, पहले इस मसले को देख लें। और उसके बाद न सिर्फ इस मसले को देखा, बल्कि आई थिंक विद इन 1 आवर और 1.5 आवर वो लोग रिलीज करवा दिए गए। ठीक है। अच्छा, अब आप ये उसी दिन रात में फिर ये हुआ कि परवेज इलाही साहब के यहाँ जो वाकया हुआ वो अफसोसनाक है।
दुख की बात है, हमें भी बहुत अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसके लिए मैंने जरूर कहा था कि देखिए दोनों पार्टियों में हर तरह के लोग मौजूद हैं। बहुत से लोग इतने जज्बाती हैं कि वो चाहते हैं हार और जीत का मामला बना लिया है, जबकि हार और जीत का मामला कतई नहीं है। आप ये देखिए कि जो मीटिंग अब तक हुई है, मैं ये नहीं कह सकती कि पीटीआई हार गई और हुकूमत जीत गई, या हुकूमत हार गई पीटीआई जीत गई, कतई नहीं। इन मुज़ाकरात का मकसद ये है कि ये हार और जीत नहीं बल्कि एक समझौता होना चाहिए, गिव एंड टेक होता है ये। इस वक्त देखिए पाकिस्तान की बका दाव पे लग गई है, दुश्मन की आंखें लगी रहती हैं इस तरफ, कभी कहीं से और कभी कहीं से। किशोर तो साहब हमें एक सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैंने औसाफ साहब की तरफ भी जाना है। इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं हमें आइडिया नहीं है, ये गलत हुआ है, हम इसकी तहकीक करेंगे। हाँ गलत, हाँ देखिए मैं भी कह रही हूँ गलत हुआ है, साहब कह रहे हैं गलत हुआ है, लेकिन जो मोइज़ इस कह रहे हैं कि किस्म की, ताउन करें, लेकिन फिर किया किसने? ऐसे तो नहीं बख्तर बंद गाड़ी देखिए जो इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं इतनी आसानी से जिम्मेदारी कबूल नहीं करते हैं, लेकिन दोनों तरफ से कोशिश है कि ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि सबुताज हो ये मुज़ाकरात। ठीक जी। और साहब आपने यू हैव वर्क वेरी क्लोजली इन द क्वार्टर्स एंड यू नो द पल्स, तो ये क्या हो रहा है सब? ये सब बातें मैं सुन रहा हूँ, भी देखता हूँ। सबसे पहले तो बहुत खुशाइन बात है कि जो थे कि ये सारे मामला जो है ये पॉलिटिशियंस के रिजॉल्व करने वाले हैं। पॉलिटिशियंस को बैठना चाहिए, पॉलिटिशियंस ही इसका हल निकाल सकते हैं, अदालतें इसका हल नहीं निकाल सकती। अदालतें अहकामात दे सकती हैं कानून के मुताबिक, लेकिन जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल थिकेट है या जो ये सारे मामलात हैं ये पॉलिटिशियंस को ही करने पड़े। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट हाउस में भी पार्लियामेंट के अंदर जो पिट होती है जहाँ पे अरकाने पार्लियामेंट बैठते हैं, और ये वजूहात जो हैं सारे केओस की वो इसी वजह से हैं कि असेंबलियों को तहलील कर दिया गया और वहाँ पे डिस्कशन नहीं है। सेनेट से जो आप बातें देखते हैं, अगर सेनेट भी में भी पीटीआई जो है वो निकल जाती तो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन होती जहाँ पे कोई बात और डायलॉग की सिलसिले नहीं बन सकते थे। नेशनल असेंबली से वो चले गए, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलती है, और उसका खमियाजा पीटीआई से ज्यादा मुल्क और कौम उसका उठा रही। जो चीज मुझे तंग कर रही है वो ये है कि पिछले 50 वर्ष पहले, तकरीबन 43 ईयर्स पहले मुज़ाकरात हो रहे थे, और मुज़ाकरात जो है वो बिल्कुल उस हद तक पहुंच गए थे कि कोई हल निकल आता है। और एक किताब जो है जिसका मैं और जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें उन सारी बातों का तज़किरा है, जिसका कोई किसी किस्म का रिबटल नहीं आया, उसका नाम है और लाइन कट गई, और वो है मौलाना कौसर नियाज़ी जो उस वक्त मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे, उनकी भी। तो मुझे खौफ है, और अल्लाह करे कि मेरा खौफ गलत हो कि कहीं ये मुज़ाकरात सबटाज ना हो जाए। और ये सबटाज जो है वो पार्टीज नहीं करती, वो पॉलिटिकल पार्टीज के मुकाबले में मुज़ाकरात को सबटाज करना नहीं होता, ये दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। और उन एलिमेंट्स में वो लोग भी होते हैं जो कि पार्टीज के अंदर। लेकिन साहब आप इसको किस तरह से इसकी वजाहत करेंगे? जैसे इस एडिटोरियल में भी लिखा है कि विच हंट है, और राना सनाउल्लाह अगर आर्या पार की बात करते हैं कि या वो है या हम है, तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही आ रही है ना, एक पॉलिटिशियन की तरफ से आ रही है, इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से आ रही है। इट इज़ वेरी मच पॉलिटिकल। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए पॉलिटिक्स बड़ा ऑनरेबल काम है, पॉलिटिशियंस ऑनरेबल लोग होते हैं, और ये जो पॉलिटिक्स हमेशा देखते आए, मैं अपने घर में देखता आया हूँ, मेरे पॉलिटिशियंस मेरे बुजुर्गों के घरों में आते थे और वहां पे मैं उनको देखता था, सुनता था। जो मर्जी हो जाए वो शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ते थे। पॉलिटिक्स अपनी जगह होती थी और पर्सनल डिफरेंसेस अपनी जगह। अनफॉर्चुनेटली कुछ बरसों से कंटेनर की जब से सियासत बनी तो ये पॉलिटिक्स जो है ये पर्सनल हो गई है। ये किसी किस्म का कोई असूलों की बात नहीं है, ये अब जाती लड़ाइयों में और जाती पसंद और नापसंद में चली गई है। ये बहुत ही एक गलत ट्रेंड है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, और आपके प्रोग्राम पे भी मैं कहूँगा
کہ ہمیں بیٹھ کے ایک چارٹر آف ٹالرنس کے اوپر سائن کرنے چاہیے. یعنی ہم ایک ایسا میثاق بنا دیں اور اس میثاق میں ہم کہیں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے, دشنام ترازی نہیں کریں گے, لوز باتیں نہیں کریں گے, لوگوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے, چور ڈاکو نہیں کہیں گے. جب دیکھیے چور ڈاکو اس وقت ہوتا ہے کوئی آدمی جب اس کو سزا ہو جاتی ہے چوری کی یا ڈاکہ کرنے کی. اسی طرح یہ جو ہم سب ایک دوسرے کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں, عوام کی اٹینشن جو ہے وہ شاید ان چیزوں پہ اتنی نہیں جتنی اس بات کے اوپر ہے کہ معیشت کا کیا بنے گا, کیا آٹا ہمیں سستا ملے گا, فراہم ہوگا, کیا چینی اور یہ دوسری چیزیں جو ہیں اشیاء خورد و نوش یہ آپ کو. لیکن اور صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, یہ ایک براہ راست سیاسی سوال ہے اور شاید آپ ایوائڈ بھی کریں جو آپ کی پوزیشن رہی ہے, لیکن میں نے آپ کو اسی لیے بلایا تھا کہ آپ اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ اس پہ کھل کے بات کر سکیں. ایگزیکٹلی پی ایم ایل این سوچ کیا رہی ہے؟ 90 کی سیاست میں واپس چلے گئے ہیں, کوئی اور اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی, نواز شریف کی ایبسنس میں معاملات سمجھ نہیں آ رہے. خواجہ آصف صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ نواز شریف تب واپس آئیں گے جب ایسے حالات ہوں گے کہ ان کو آنا چاہیے. اس سے زیادہ اور کس طرح کے حالات ہوں کہ ان کو واپس آنا چاہیے؟ what پی ایم ایل این از اپ ٹو, کیا ڈھونڈ رہی ہے پی ایم ایل این؟ You're right. I cannot possibly comment on what PMLN is up to, but I can tell you this much. As much as I know, جو کچھ میرے علم میں, میرے مشاہدے میں ہے, پی ایم ایل این میں وہ عناصر بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی میں وہ عناصر بیٹھے ہیں جو پہلی جنریشن نہیں, سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ہے, جنہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کی موومنٹ میں حصہ لیا اور ان کے جو ہے وہ بات آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ سیریس پالیٹیشنز ہیں اور ان کے اندر کوٹ کے بھرا ہوا ہے اس چیز کا مادہ کہ وہ ملک اور قوم کی خدمت کریں. اور آپ نے دیکھا کہ جب پی ایم ایل گورنمنٹ میں نہیں ہوتی تھی یا پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں نہیں ہوتی تھی تو وہ اپوزیشن میں ایک مثبت کردار ادا کرتے تھے, اور وہ کردار ہی ان کو واپس جو ہے وہ گورنمنٹ میں لے کے آتا رہا ہے. جو ایک ایلیمنٹ آ گیا ہوا ہے, اور وہ ایلیمنٹ آ گیا ہوا ہے دشنام ترازی کا. ایٹ ٹائمز لوگوں کو اس کا پھر جواب اسی طرح دینا پڑتا ہے جس کا اسی طرح آپ کہیں گے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے. سو ہمیں جو ہے جو بیان بازی ہے اس کے بجائے جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے اور جس طریقے سے وہ کوشاں ہیں سارے سلسلے کو ٹھیک کرنے کے, ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے, ان کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں انہی کی آواز جو ہے وہ ترجمانی کرے گی اپنی اپنی پارٹیوں کی. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی تحریک چلانا چاہتی ہے تو وہ چلائے تاکہ مذاکرات ختم ہوں, کیونکہ یہ تو ہی مینٹ کہ ہم تو ایک فارمیلٹی ہی پورے کر رہے ہیں. انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیا گورنمنٹ کے اپنے لوگ ہی کچھ امید نہیں لگائے ہوئے ان مذاکرات سے؟ ایسا کیوں؟ ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. جی کشور زہرا صاحبہ, آپ نے بڑی باتیں کی ہیں, کلوز اینڈیڈ, ان کا کیلکولیٹڈ ہے ان کی باتوں کا آپ کا مطلب ہے, لیکن تحریک انصاف بالکل احتجاج کرے تاکہ مذاکرات تو ختم ہو, یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ کا ڈیفینس منسٹر یہ بات کر رہے ہیں, یہ کتنا ڈسکریجنگ ہے آپ کے لیے؟ نہیں, میرے لیے ڈسکریجنگ بالکل بھی نہیں ہے. ہاں, میں سب سے پہلے تو آپ سے گزارش کروں گی, کیونکہ مجھے کچھ دیر میں لائن میں لیا گیا تو میرے ساتھ جو دو ہمارے ساتھی ہیں ان کے نام نہیں سن پائی میں. اور کس پارٹی سے آپ کے ساتھ اشتر وصاف صاحب موجود ہیں, سابق اٹارنی جنرل. کون؟ اشتر وصاف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی 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 جی. ہاں, ایکچولی میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیے کسی بھی پارٹی میں, وہ چاہے پی ٹی آئی ہو یا حکومت ہو, لیکن ان میں نے کہا نا کہ سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ سوچتے نہیں ہیں, صرف وہ اپنا گول بنا کے اس کے حصول کے لیے انہیں نہیں پتا ہوگا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیے ایک عام کارکن, میرا تعلق ایم کیو ایم سے ہے اور میں ان سیاسی اونچ نیچ کو سمجھتی ہوں,
کہ یہ دیکھیے کہ اسٹاک کے لیے سب سے پہلے حمایت ہے کہ ہم نے کی تھی کہ ٹیبل ٹاک کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. بڑی سے بڑی جنگیں دیکھ لیجیے آپ, حتیٰ کہ سیز فائر بھی ہوتا ہے تو وہ ٹیبل ٹاک کے بعد ہوتا ہے. تو ہماری یہ خواہش تھی اور لوگوں کی بھی خواہش تھی, اور بہت اچھا ہوا کہ دونوں پارٹیاں اس نقطے پہ پہنچ گئی ہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو سبوتاژ کرنے والے لوگ بھی ہیں, اس میں میچور لوگ بھی ہیں اور اس میں سمجھدار میچور پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھی نے بات کی تھی, وہ 100% صحیح کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ اس صورتحال کو نہیں سمجھ رہے, جو جیسے میں سمجھتی ہوں کہ 75 سال میں کبھی اتنا برا وقت وطن پہ نہیں آیا تھا جو اس وقت آیا ہوا ہو. آپ معاشی اعتبار سے دیکھیے, سیاسی اعتبار سے دیکھیے, ہمارے اداروں کی جس طرح سے تضحیق ہو رہی ہے, ان کے بظاہر ٹکڑے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھیں اور ایسا فیصلہ کریں کہ یہ ملک کو بھی استحکام ہو اور عوام جو بے پناہ پریشان بے حال ہیں ان کے مسائل کا حل ہو. اب دیکھیں ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا ذکر کیا کہ جی یہ واقعہ جو ہوا, لیکن آپ دوسری چیز یہ بھی دیکھیے کہ جب ہمیں گرفتاریوں کا علم آیا تو ہم نے پہلی کال ہمارے وزیر قانون اعظم طارق صاحب نے فوری طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کو لائن پہ لیا اور اسپیکر پہ لیا. پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے علم میں بھی جیسے یہ بات ہے. دیکھیے پولیس کے اپنے ایکشن ہوتے ہیں, پولیس ہماری محافظ ضرور ہے, لیکن میں کراچی کی بات کی ہوں, مجھے معلوم ہے کہ پولیس کیا کچھ کر بیٹھتی ہے. تو پولیس کو سیکشن پہ فوری طور پہ وہ کیا گیا, وہ رہائی, اس کے بعد میٹنگ شروع ہوئی ہے. رانا ثناء اللہ ہی نہیں چھوڑا نا ان کو, فوری طور پہ پتہ کیا. تو ابھی جیسے خواجہ آصف صاحب کا ذکر بھی 2 دن سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی مذاکرات بیکار ہیں. وہ بھی ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈر جناب عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے اس طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی کھڑی ہوتی ہے کہ انہیں سیٹل بھی کرنا ہوتا ہے. انہیں ٹھیک تو مارنے بولنے پہ تل جاتے ہیں, وہ تو عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اس وقت عزت کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. تو جو بھی آدمی کر رہا ہے, یعنی خواجہ آصف نے بھی کسی شرارت میں نہیں کہا ہوگا, وہ اس ذہن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو تخلیق کی طرف ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دونوں طرف ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا بھی کام ہے, اور میں تو بلکہ کہتی ہوں کہ ہمارے میڈیا کو بھی سب بڑی سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ ان چیزوں کو بڑھانے کے بجائے پازیٹو اس کی طرف لائیں. تاکہ دیکھیے پہلی میٹنگ کے بعد عوام نے سکون کا سانس لیا تھا, دوسری میٹنگ کے پاس پھر بے چینی شروع ہو گئی, لیکن الحمدللہ کہ تیسری میٹنگ ہوگی. خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ کوئی ایک پارٹی جو بیٹھ گئی ہوگی جب کسی میٹنگ کی ضرورت نہیں, میٹنگ کی ضرورت ہے. اور یہ فیصلہ پارلیمنٹرین کے درمیان اور سیاسی پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. لیکن کشور صاحبہ اگر پی ٹی آئی نے آپ کے سامنے یہ مطالبہ رکھا, وہ مذاکرات تو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے, لیکن وہ بجٹ سے پہلے بجٹ کے بغیر الیکشنز نہیں چاہتے, اور وہ آپ کو مزید وقت بھی دینے کو تیار ہے. لیکن اگر انہوں نے کہا کہ ایسی گرفتاریوں کو رکوائیں, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, کیا آپ لوگ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ان کو یقین دہانی کروا سکیں؟ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جیسی گرفتاری ہوئی فوری طور پہ رہائی ہوئی, ان کے لاہور میں جو واقعہ ہوا اس کے اوپر سب نے مذمت کی انکلوڈنگ مائی سیلف. جی ایگزیکٹلی, لیکن مذمت کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ اگر انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے جب تک مذاکرات چل رہے ہیں کیونکہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ویسے بھی نہیں ہونے چاہیے, تو پھر آپ ان کو اعتماد میں کس طرح سے لیں گے؟ افسوس کے علاوہ آپ لوگ کیا کر رہیں گے؟ دیکھیے عوام کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ یہ مقتدر قوتیں اور اپوزیشن وہ بھی عوام بھی اس میں شامل ہونا چاہیے کہ ایسی ایکٹیویٹیز کو بڑھاوا نہ دیں بلکہ ڈسکریج کریں. جو بھی یہ کر رہا ہے واٹ ایور, چاہے حکومت کا ہو چاہے بھی, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. جی ڈسکریج کرنا چاہیے, لیکن کیسے؟ اوصاف صاحب, دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن, بٹ اٹ ڈزنٹ سیمز ٹو بی ڈس انکریجڈ ایٹ آل, کیونکہ ان پہ دوسرا مقدمہ بھی ہو گیا ہے. اگر یہ ڈسکریج ہوا ہوتا فرینکلی تو دوسرا مقدمہ نہ ہوتا دہشت گردی کے بعد. آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ایک جواز مل گیا ہے کہ وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ سکے, کیونکہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں جیل میں ڈال رہے ہیں, تحریک کا اعلان وہ آلریڈی کر چکے ہیں مختلف شہروں سے, تو پھر یہ منگل کو آپس میں کیا بات کریں گے؟ جی اوصاف صاحب, جی I'll hold you here کشور صاحبہ, I'll hold you here please, میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. جی اوصاف صاحب. جی میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ میں طالب علم ہوں ہسٹری کا بھی, اور جو ہمیں سیکھنا چاہیے ہسٹری سے,
اور المیہ یہی کہ ہسٹری سے ہم سیکھتے نہیں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ ہم واقعی ان معاملات کو اوائڈ کریں جن کی وجہ سے پہلے بھی اس طرح کی سچویشنز جو تھیں ان میں مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوئے۔ مذاکرات میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ پہلی بات کہ مذاکرات کرنے والے اشخاص کون ہیں، ان کے پاس اختیار کیا ہے۔ نمبر 2 کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے اور ان کا آبجیکٹو کیا ہے۔ ایجنڈا اور آبجیکٹو دونوں ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ مذاکرات جو ہیں وہ اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے ان کے پاس کیا کیا بارگیننگ کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب ہم مذاکراتی ٹیم کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں طرف بہت سنجیدہ لوگ ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب با اختیار بھی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کے جو ساتھی اور معاون ہیں ان کے پاس بہت وسیع تجربہ بھی ہے اور وہ سنجیدہ لوگ۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو میں آج سے نہیں جانتا، اب 40 برس ہو گئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو میں آج سے نہیں جانتا، تقریباً کوئی 30 برس سے ان سے بھی میرے انٹریکشن ہے۔ ان لوگوں کے پاس تمام جو سنجیدگی سے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کے پاس اختیار ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہوگا اگر اس کو کوئی سبوٹاش کرے گا تو وہ شاید ایک ہی شخص کر سکتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ سب مل کے ان کو پرسویٹ کریں کہ اس معاملے کو آگے چلنا چاہیے۔ نہ یہ انا کی بات ہے، نہ یہ ضد کی بات ہے۔ ان کے پاس ایجنڈا کیا؟ ایجنڈا ایک ہی ہے، اور ایجنڈا یہ ہے کہ اس ملک اور قوم کو ہم استحکام کی طرف لے کے جائیں۔ وہ الیکشنز کس کام کے، وہ الیکشنز کس نام کے جس میں کیوس ہو جائے اور جس کے اندر ایک ایسی سچویشن بن جائے جہاں پہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب الیکشن نامنظور کے نعرے لگے اور اچھے جو بھی الیکشنز ہوئے وہ پورا تختہ ہی الٹ گیا تھا، وہ بساط ہی لپیٹی گئی تھی۔ اس طرح ملک نہ جانے دیں، یہ پالیٹیشنز کا کام ہے، پالیٹیشنز کو سمیٹیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کے آبجیکٹو جو ہے وہ الیکشن ہی ہے، اور الیکشنز ہی حل ہے۔ سوال بہت سارے اٹھتے رہے کہ یہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوال شاید یہ تھا ہی نہیں کبھی۔ اور صاحب میں آپ کو یاد کروا دوں، جب کورٹ نے پہلے کہا کہ ڈیٹ دیں، اور پہلے ڈیٹ پہ بحث تھی کہ ڈیٹ کس نے دینی ہے، پھر الیکشن کمیشن نے صدر کے ساتھ مل کے ایک ڈیٹ دی، پہلے وہ معاملہ سیٹ ہوا، پھر ایونچولی ایک ڈیٹ آئی، اس کو مزید آگے بڑھا دیا، 14 مئی کی ڈیٹ آئی، اب تو 14 مئی کو بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت جب ہم سوال ریز کرتے تھے کہ ہو جائیں گے الیکشنز، تو بڑے بڑے لائرز یہ کہتے تھے کہ کورٹ کو پتہ ہے کہ اپنا آرڈر امپلیمنٹ کیسے کروانا ہے۔ یہ آرگیومنٹ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ جب یہ میں کہتی تھی کہ کیسے ہوگا، تو مجھے آرگیومنٹ یہ سننے کو ملتا تھا کہ کورٹ کو پتہ ہے کہ اپنا آرڈر امپلیمنٹ کیسے کروانا ہے۔ تو 90 دن تو گزر گئے، کورٹ کو آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا، صاحب کیوں؟ آپ کی توجہ میں دلا دوں گا کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ الیکشن ہوتے ہیں، اور وہ ہے لوکل باڈی الیکشنز، جس کا تعلق جو ہے وہ بالکل گلی محلے اور جو ولیجز میں سارے سلسلے ہوتے ہیں ان سے ہوتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کو بحال کر دو۔ کیا ہوا؟ بحال نہیں ہوئے، تالے لگا دیے گئے، ان کو الیکٹڈ لوگوں کو اندر بھی نہیں جانے دیا گیا۔ کیا ہوا اس کا؟ کچھ بھی نہیں۔ سو بات یہ نہیں ہے، آئین بھی یہ کہتا ہے کہ جو چیز امپاسبل ہو جائے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی اختیار کسی کے پاس بھی نہیں۔ امپاسبل کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ سوال یہ نہیں کبھی بھی تھا کہ 90 دن میں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ سوال تو یہ تھا کہ اگر 90 دن میں نہ ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اور یہی تو اس مذاکراتی ٹیم کا ایجنڈا ہے کہ اب آگے کیسے لے کے چلنا ہے، یہ نہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہے۔ سو یہ پولیٹیکل معاملات جو ہیں، جب یہ ان کو لیگل معاملات کی طرف ان کو لے کے جایا جاتا ہے تو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ جو میرے نزدیک جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذاکراتی ٹیم جو ہے یہ اس کو ہم اسٹرینتھن کریں اور اس کے ساتھ چلیں، اور دونوں سائڈیں جو ہیں اپنا پورا بوجھ ان کو بیک اپ کرنے میں کریں اور حل نکل آئیں۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جو مسٹرسٹ آ رہا ہے، پکڑ دھکڑ ہو رہا ہے، پکڑ دھکڑ کے میں خلاف ہوں۔ پکڑ دھکڑ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ٹرائل کریں آپ اور کنوکشنز کریں،
یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے FIR کٹوا دی اور فوری طور پہ کسی کو اریسٹ کر لیا جائے؟ اس پہ میں آرگیو بھی کر چکا ہوں، اس پہ ججمنٹس بھی آ چکی ہوئی ہیں، اور ججمنٹ یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ FIR کاٹیں گے تو پھر گرفتاری ہوگی، نہیں ایسی بات۔ FIR اس وقت گرفتاری اس وقت ہوگی جب قابل گرفتاری ثبوت سامنے آئیں گے، اور اس کو پورا لکھنا پڑتا، تو اس لیے کول آف کرنے کی ضرورت ہے، ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے دونوں طرف سے۔ یہ آپ نے ایک بہت اہم نقطہ بتایا اوصاف صاحب کہ اتھارٹی کتنی ہے، اختیار کتنا ہوگا مذاکراتی ٹیمز کے پاس، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ کشور صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس طاقت ہے کہ آپ پھر لیڈرشپ کے پاس جائیں، کنونس کریں، لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کو نیچے لے کے آئیں، ٹیمپریچر نیچے لے کے آئیں؟ آپ سمجھتی ہیں اپنے آپ کو اتنا بااختیار؟ دیکھیے یہ ول اور طاقت نا، حکومت جو ہے وہ کسی ایک فرد سے نہیں کی ہے، دیکھیے اتنے سارے لوگ ہیں، اس میں ہماری ایک پارٹی نے ایگری نہیں کیا، لیکن ہم کیونکہ سنجیدگی سے اس چیز کو لے رہے ہیں اور ہم نے باقی کے لوگوں کو بھی تیار کیا کہ دیکھیے جمہوریت کا حسن ہے کیا، حسن ہے کہ اگر ایک آدمی نہیں کرنا چاہ رہا یا ایک گروپ نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کی رضا کو اس پہ چھوڑیے، لیکن پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیے نہیں تیار تھے، لیکن پاکستان کی بقا کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی تمام لوگوں نے اس پہ اتفاق کیا، اور اتفاق کی، اور بڑی اچھی بات ہے کہ دونوں طرف سے وکلا بہت سمجھدار اور ایک اچھی ول کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے۔ جی کشور صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی پلیز اپنا جواب مکمل کیجیے گا۔ نہیں میں نے ابھی جواب دیا، وہ پہنچے نہیں ہے۔ جی اوصاف صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی اوصاف صاحب۔ جی ضرور۔ جی میں کشور صاحبہ نے جو بات کی میں اس کی تائید بھی کروں گا، اور بالکل جو انہوں نے بات کی اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علی ظفر صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب دونوں آپ دیکھیں گے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ یہ ٹھنڈے دل سے سوچتے ہیں، ٹھنڈے دل سے بات کرتے ہیں، اور اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، اور دونوں سے مجھے پوری امید ہے کہ یہ اپنی اپنی لیڈرشپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں گے، بہت اچھے طریقے سے یہ اس کے مضمرات دیکھ سکیں گے، اور یہ دونوں پازیٹیو سوچ کے لوگ ہیں۔ سو دا کمبینیشن آف دا ٹیمز آف بوتھ سائڈس سے مجھے پوری امید ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پہلی دن جو ہوا تو اسٹاک ایکسچینج میں کتنا استحکام آ گیا تھا۔ مجھے پورا امید ہے کہ اگر کوئی اور انٹرونشنز نہ ٹیوزڈے یہ معاملہ اور بہتر چلے گا، اور ہم ایک ایسی سمت چلنا شروع کریں گے جو اس ملک کو پازیٹیو سوچ بھی دے گا، اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ اس ملک کی اور قوم کی استحکام کے لیے ممدوح ہو۔ جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس۔ آمدید۔ کشور صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ بہت پر امید ہیں، اور یقین کریں کہ ریسنٹ ٹائمز میں نے جتنے پروگرامز کیے ہیں اٹ از ون آف دا موسٹ آپٹمسٹک پروگرامز دیٹ آئی ایم گوئنگ تھرو، اتنی پازیٹیو باتیں سننے کو مل رہی ہیں، لیکن یہ ہوگا بھی یا نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے یا آپ لوگ دوبارہ کورٹ میں چلے جائیں گے؟ دیکھیے میرا جس پارٹی سے تعلق ہے اس میں ہر ایک کی طرف سے بلکہ اپنی طرف سے آپ کو بتاؤں کہ 71 کا دکھ ہم آج تک بھولے نہیں ہیں، مزید کسی نقصان کے متحمل نہیں ہیں ہم، اور میں چاہتی ہوں کہ ہر شخص، ہر پارٹی کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہمیں ہر قیمت میں ان مذاکرات کو کامیاب، میں نے کہا میں نہیں کہتی کہ ہار جیت، مگر ایک سمجھوتے کی طرف آ جانا چاہیے تاکہ یہ ملک محفوظ رہے۔ اوصاف صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا مذاکرات کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ خطرناک بھی نہ ہو اور مذاکرات کے علاوہ بھی ہو؟ اوصاف صاحب جی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مذاکرات کی جو ٹیم ہے اس سے مجھے پوری امید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اینی ایونٹ الیکشنز جو ہیں قومی سطح کے اوپر وہ اکتوبر میں ہونا ہے،
یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے اور ہمیں اس چیز کا اعادہ کرنا چاہیے. ہمیں سمجھ ہونی چاہیے اس بات کی. ایوری بڈی شوڈ انڈرسٹینڈ دس کہ یہ ایسے حالات ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے. ہمارے پاس اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ہمیں جو فائنینشیل اسسٹنس چاہیے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے لیکن چاہیے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں وہ سب کو پتہ ہے, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو فائنینشیل اسسٹنس چاہیے ہو, جب آپ کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے ہو, جب آپ کے ملک کے اندر جو عدم جو توازن ہے برآمدات کا اور درآمدات کا, وہ سچویشن ہے, تو بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ سب لوگ, چاہے وہ لینڈنگ ایجنسیز ہیں, چاہے وہ ڈونر ایجنسیز ہیں, چاہے وہ امپورٹر ہے, چاہے وہ ایکسپورٹر ہے, چاہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹر ہے, یا جو بل واسطہ یا بلا واسطہ جو بھی آپ کے ملک کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, وہ سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے ملک کے اندر کوئی کنٹینیوٹی ہے, کیا کوئی استحکام ہے, کیا کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں ان کے مفادات جو ہیں وہ جیپرڈائز ہو جائیں گے. اس لیے میں ایک اور بات جو ہے وہ بار بار کہتا ہوں اور آج پھر کہوں گا, اور وہ ہے کہ آپ اکنامک جو آپ کا میثاق اکانومی ہے اور اکانومی کے اور اندر صاحب اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا کہ یہ جیسے الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ 21 ارب نہیں مل رہا ہے اس کو, 27 کو آنسریبل ہونا تھا کورٹ میں, اب کورٹ کیا کرے گا؟ وہ تو ایک پوزیشن کلیئر آ گئی ہے. دیکھیے کورٹ کو بھی اس چیز کا پورا ادراک ہے کہ اکنامک سچویشن جو ہے اس کے سب سے بہتر جو ججز ہیں وہ اکانومسٹ ہوتے ہیں, ججز نہیں ہوتے. آپ کے سامنے ریکوڈیک کا معاملہ ہے, آپ کے سامنے پاکستان اسٹیل کا معاملہ ہے. ہمارے ملک میں جب بھی اس طرح کے معاملات جو کہ کورٹس کے معاملات نہیں تھے لیکن اس میں کورٹ نے انٹرفیئر کیا, ہمیں بہت گٹ پہنچی ہے, ہمیں بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں. تو صرف بات 21 ارب روپے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی تو اخراجات ہونے ہیں. یہ 21 ارب اس کے بعد دوبارہ الیکشن بھی تو ہونا ہے, اور یہ کون سی گارنٹی ہے کہ یہ الیکشن جب ہو جائیں گے تو پھر یہ نعرہ نہیں لگے گا کہ جی اب پھر سے ہم اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں. یہ کہاں سے گارنٹیز لے کے آئیں گے آپ کہ دوبارہ اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو جائے گی؟ اگر ڈیزائرڈ ریزلٹس ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملتی اور وہ 1-2 ووٹوں سے اپنی اسمبلی بناتے ہیں, تو پھر وہ کہیں گے جناب ہمیں تو یہ اسمبلی قبول نہیں ہے, ہم اس کو ڈیزالو کرتے ہیں, نئے الیکشن لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, کب تک یہ سلسلے ٹھیک ہے. چلیں گے؟ کشور ظاہرہ صاحب آپ کا آخری کمنٹ اس کے اوپر. $34 بلین کے لیے تو آپ کو پیسے چاہیے قرضے واپس کرنے کے لیے. جو امارات اور سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں وہ اپنے قرضے واپس کرنے ہیں, اینڈ یو نیڈ مور $34 بلین فار ڈیٹ. تو یہ کیسے کریں گے؟ پیسے لے کے قرضہ واپس کریں پھر پیسے آ رہے ہیں. میں ایکچولی ٹوٹل سچویشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں. پاکستان کے حالات جو صورتحال چل رہی ہے اس کے پاکستان کے حق میں خراب ہیں. اور یہ دیکھیے کہ ہمارے غلط فیصلوں نے دیکھیے کہ یہ اب اس حد تک جو ہم پہنچے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے حکومت نے جو اب حکومت آ گئی ہے انہوں نے بہت جلدی کی اس کو پیش کرنے کی کہ یہ حکومت گئی, اور ان کی بھی غلطی ہے کہ وہ اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے. تو یقیناً دیکھیے غیر متوازی حالات چل رہے ہیں نا, دونوں کی غلطی تھی. میں نے باقاعدہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے درخواست کی کہ آپ کم از کم اسمبلی نہ چھوڑیے, اور یہ جو وہ پیش کی گئی قرارداد وہ بھی جو تھی جلدی تھی. بھائی جہاں اتنے دن ان کے نظام کو دیکھ لیا تھا تو کچھ دن اور دیکھ لے تو حکومت وقت پہ ختم ہوتی. جی میں اب بھی وہی بات کہوں گی کہ اگر وہ اسمبلی نہ چھوڑتے تو ان کی آواز اگر اسمبلیوں میں اٹھتی رہتی تو بات کلی کچھوں تک نہ جاتی. جی تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پارلیمنٹرینز کو سر جھکا کے سوچنا پڑے گا. جی بہت شکریہ اشتر صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. کشور زہرا صاحب پروگرام میں جوائن کری تھی. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ